बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहतमंद होंगे। आपका पहला लेक्चर मैंने उसमें थोड़ा ब्रीफ़ किया पहले चैप्टर को, और उसमें बुनियादी तौर पर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं वो आपके साथ डिस्कस किए, क्वेश्चन की नौइयत और उसके आंसर। इससे पहले मंडे वाले तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, इसमें एक सवाल तो ये है कि अरब की वजह, लफ्ज़ अरब की वजह तस्मिया बताएं और उसकी सियासी हालत बयान करें। फिर उसके बाद मज़हबी हालत ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा माशरती हालत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर ये कि अरब के बाशिंदे, उनको मतलब कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया। जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया कि ये तमाम जो अरब के बाशिंदे हैं ये सामीउल असल हैं, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से हैं, और इनको आम तौर पर तीन तबक़ात में तक़सीम किया जाता है, यानी अरब आरबा या बनी कहतान, अरब मुस्तारबा या बनी अदनान, और सबसे अव्वल जो है अरब बायदा। अरब बायदा से मुराद, जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि ये कदीम तरीन बाशिंदे हैं। अब इसके अलावा पैदावार के हवाले से कि मशहूर मेवा जो है वो खजूर है। हैवानात में ऊँट, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी ये काबिल ज़िक्र हैं। और सियासी हालत जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, तो अरब में जो सियासी सूरत हाल थी वो बड़ी अजीब व ग़रीब थी। इंतशार और लामरकज़ियत का दौरा था। मुख्तलिफ़ हिस्सों में पूरा मुल्क मुनक़सिम था, जहाँ पर हर कबीला जो है वो अपना सरदार रखता था, और वो हर कबीले का सरदार शेख कहलाता था। उनमें से अक्सर किसी बादशाह के ताबे होते थे, लेकिन अपनी दाखिली खुद मुख्तारी, जज्बा हुर्रियत को ये लोग हर हालत में बरकरार रखते थे, और यही उनकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का नस्बुलैन था। कबीले का सरदार जो होता था वो अपने ही कबीले में से वो लोग चुनते थे, और जमहूरी असूल के मुताबिक कबीले का वही शख्स इस मनसब पर फाइज हो सकता था जो अक्सरियत का लीडर हो। बुर्दबारी, मेहमान नवाजी, शुजाअत और फ़याज़ी में ये लोग बड़ी मुमताज़ हैसियत रखते थे। अमन का अगर ज़माना होता था तो कबीले के सरदार कबीले का निगरान होता था, और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फ़लाह व बहबूद का भी ज़िम्मेदार होता था। और अगर जंग हो जाती थी तो फिर यही सरदार सिपह सालार भी होता था। कबीले के अफराद एक दूसरे से मोहब्बत खुलूस से मुंसलिक होते, लेकिन दूसरे कबीलों से उनकी ज़बरदस्त दुश्मनी होती थी। अपने कबीले की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए ये लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। बाज़ कवी कबीले, यानी जो ताकतवर थे, वो कमज़ोर कबीलों को अपना ताबे बना लेते थे और उनसे खराज भी वसूल करते थे। इक़्तिसादी वजूहात की बिना पर, यानी ज़ाहिर उनका मालियात का भी बड़ा मसला था। एक कबीला दूसरे कबीले के अफराद को लूट मार और क़त्ल व गारतगरी और तख्त व तारात का निशाना बनाता था। ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाता, छोटी छोटी बातों पर ये झगड़े शुरू होते जो नस्लों तक जारी रहते। अरब की तारीख़ में ऐसी कई मिसालें हैं जंगों की जो कई पुश्तों तक जारी रहीं। इनमें से एक जंग बसूस के नाम से मशहूर है। ये जंग बनु बकर और बनु तग़लब के दरमियान लड़ी गई, और इसकी वजह सिर्फ़ एक ऊँटनी थी, और ये 40 बरस तक बच्चों जारी रही। इसी तरह जंग दाहस और अबरा जो घोड़दौड़ की वजह से बनु अबस और बनु ज़िबियान के दरमियान लड़ी गई, और ये 50 बरस यानी निसफ़ सदी तक जारी रही। कबायली लड़ाइयाँ, लूट मार ये ज़िंदगी के मामूलात में शुमार होती थीं। कोई बाज़ाब्ता निज़ाम हुकूमत नहीं था। माइट इज़ राइट
یعنی جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا اصول لاگو تھا۔ سیاسی اعتبار سے سرزمین عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: جنوبی عرب، وسطی عرب اور شمالی عرب۔ اسی طرح سے بچوں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، بریف کر دوں مذہبی حالت کے حوالے سے، اس پر بھی آپ کو لانگ کویسچن آ سکتا ہے، اور یہ آپ کو میں نے لیکچر کے دوران کالج میں بھی بتایا تھا کہ بہت سارے مذاہب تھے جو کہ عرب میں مروج تھے یا رائج تھے۔ اس سرزمین عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء توحید الہی اور رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ خدائے واحد کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا تھا، جو ان کا دینی مرکز تھا۔ کئی ہزار لوگ ہر سال حج اور طواف کے لیے آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید یعنی وحدانیت کا تصور عرب سے اٹھ گیا، اور یہاں پر بت پرستی کی رسم اور بیہودہ خیالات اور نظر و نیاز اور چڑھاووں کا ایک رواج چل پڑا۔ اور میں نے اس حوالے سے کل آپ کو بتایا بھی تھا شارٹ کوسچن میں کہ کس شخص نے جو ہے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ اب جو بنیادی مذاہب اس وقت عرب میں رائج تھے ان میں سے ایک بت پرستی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ 360 بت نصب تھے بیت اللہ شریف میں، اور پھر معاشرتی، پھر اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب اگر آپ دیکھیں تو اس میں ملحد تھے، صابی تھے، یہودی اور عیسائی تھے، اور جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان کا اہل کتاب سے بھی واسطہ پڑا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عرب کی جو ہے معاشرتی حالت کی طرف۔ عرب جو ہے وہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ یمن معاشرتی اعتبار سے بڑا اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ علاقے جو ایران اور شام کے ساتھ متصل تھے وہ ترقی یافتہ تھے، لیکن اندرونی علاقے عرب کے وہ انتہائی پسماندہ تھے۔ تمدنی اعتبار سے عرب سوسائٹی امیر، متوسط اور غریب 3 طبقوں پر مشتمل تھی، لیکن غریب طبقہ اکثریت میں تھا۔ جیسے یونانیوں میں تھا اسی طرح عربوں میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ لونڈیوں اور غلاموں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آقا اپنے غلام سے طرح طرح کے کام لیتے تھے اور بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ بدترین طبقہ اور پسا ہوا طبقہ تھا غلام سوسائٹی کا۔ اور اگر ہم دیکھیں آبادی کے اعتبار سے عرب سوسائٹی کتنے حصوں میں منقسم تھی تو وہ 2 حصے عام طور پر مورخین نے بیان کی ہیں۔ ایک حضرئی، یہ لوگ جو شہروں میں مستقل سکونت رکھتے تھے، اقتصادی اعتبار سے خوشحال تھے، معاش کا ذریعہ ان کا تجارت اور زراعت تھا، اور یہ لوگ مکہ، مدینہ اور طائف جیسے بارونق اور آباد شہروں میں رہتے تھے۔ ان کے عادات اور اخلاق جو تھے وہ بہتر تھے بدو لوگوں کی نسبت۔ اب دوسرے جو تھے بدو، خانہ بدوش یعنی نمیڈک، یہ لوگ صحرا اور جنگلوں میں رہتے، نخلستان جہاں نظر آتا وہاں پڑاؤ ڈالتے۔ یہ لوگ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں زندگی گزارتے، انتہائی مفلس اور نادار تھے۔ اونٹ، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں یہ پالتے اور ان سے اپنی گزر اوقات اور خوراک کا بندوبست کرتے۔ قافلے اور کاروانوں کو لوٹنا اور دوسرے بدوی قبائل جو ان سے کمزور تر ہوتے تھے ان کا بڑا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہ ان کی بہادری کی علامت تھی۔ تعلیم سے بالکل بے بہرہ تھے۔ قبائلی عصبیت ان میں بڑی بڑھی ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کر۔ اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس اور وقار کے لیے یہ لوگ مر مٹتے تھے۔ مقتول کے خون کا انتقام قبیلہ کے ہر فرد کا
فرض اولین ہوتا تھا اور قاتل کے قبیلے کا کوئی بھی آدمی قصاص میں ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ انتقام ان کے مذہبی فریضہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان میں اکثر انتقامی کارروائیاں ہوتی رہتیں اور پشت در پشت چلتیں۔ مال غنیمت کو پاکیزہ ترین مال خیال کرتے تھے۔ اچھا، ان میں معاشرتی اعتبار سے جو برائیاں تھیں، جیسے ہم اکثر شروع سے ہی، ویسے تو آپ لوگ بچے کتابوں میں پڑھتے رہے ہو کہ یہ لوگ عورتوں سے کیا سلوک کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے کیا سلوک کرتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ایک شخص ایک وقت میں کئی عورتیں رکھ سکتا تھا، اور عورتیں جسم فروشی کا کام کرتے تھے۔ لیکن شراب، جوا، اس قسم کی کبھی برائیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ لیکن اگر پازیٹیو اینگل سے دیکھا جائے تو یہ لوگ یعنی عرب لوگ شجاع اور جواں مرد تھے، عزت نفس کے لیے جان کی بازی لگاتے تھے، ان کو غلام بنانا ناممکن تھا۔ ایفائے عہد، بہادری، وفاداری، وطن پرستی اور مہمان نوازی، یہ ان کے کردار کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بری عادات تھیں ان میں شراب خوری، سود خوری، توہم پرستی، دختر کشی یعنی بیٹیوں کو مار دینا زندہ، جنسی بے راہ روی، جوا، جہالت، شراب میں مدہوش ہو کر یہ لوگ بے حیائی کی باتیں کرتے اور ایسی شاعری کرتے جس میں عورتوں کی ایک عضو کی مدح اور ستائش کی جاتی تھی۔ اب جہاں تک اس حصے کی یعنی عرب کی اقتصادی حالت کا تعلق ہے، وہ اچھی نہیں تھی۔ زمانہ جو اسلام سے پہلے تھا اس میں سیاسی اور باہمی جنگوں اور بد نظمی اور افراتفری کے باعث ان کی اقتصادی حالت بڑی بری تھی۔ بدوی لوگ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، خانہ بدوشہ کسی زندگی بسر کرتے تھے، غربت اور افلاس کا شکار تھے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار زیادہ تر اونٹ، گھوڑے، بھیڑ بکریاں پر ہوتا تھا۔ مال غنیمت کو بڑا پاکیزہ مال تصور کرتے تھے۔ شہری لوگ جو حضری کہلاتے تھے اقتصادی اعتبار سے خوشحال تھے۔ تجارت اور زراعت ان کا پیشہ تھا۔ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے رئیس تھے جن کا ذریعہ آمدن جو تھا وہ تجارت تھا اور اس سے وہ بڑا منافع کماتے تھے۔ جو طائف کے رئیس تھے ان میں سے اکثریت کی آمدنی کا انحصار ان کی زرخیز زمینوں اور باغات پر تھا۔ یہ بڑے خوشحال تھے۔ انہوں نے اپنے آسائش کے لیے اور آرام کے لیے غلام رکھے ہوئے تھے اور ان کو عام عوام اور غرباء سے، ان کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا، اسی ٹاپک میں کے حوالے سے ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ مکہ لفظ کی وجہ تسمیہ، انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں جو مکہ مشہور یونانی جغرافیہ نویس جو بطلیموس ہے، اس نے 2 صدی عیسوی میں اپنے جغرافیہ میں مکہ کو میکوربا لکھا ہے اور کہا کہ یہ عربی لفظ مقربہ کی تقریب ہے جس کے معنی لوگوں کو معبود کے قریب لانے والا ہے، جبکہ بعض تحقیق دانوں نے اس کے معنی معبد یعنی عبادت گاہ کے بھی قرار دیے ہیں۔ قدیم زمانے سے ارد گرد کے لوگ جہاں حج کے لیے آتے تھے۔ کتاب التاریخ بڑی مشہور کتاب ہے ہسٹری کی، اس میں مکہ کے 50 کے قریب نام بچوں مذکور ہے، جیسے ام القریٰ، بیت العتیق اور البلد الامین۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قصی نے جب بنو خزاعہ کو مکہ سے نکال دیا تو پھر اس نے مختلف عہدے قائم کیے یہاں پر تنظیم کے حوالے سے۔
اور ان کو اپنے خاندان کی 10 شاخوں میں تقسیم کیا تاکہ ان میں اختلاف نہ رہے۔ یہ جو مختلف عہدے ہیں یا مناصب ہیں، یہ میں نے کل آپ کو کچھ بتائے بھی تھے، جس میں سقایا اور رفادہ جیسے جو عہدے ہیں یا جو شعبہ جات ہیں، ان کا انتظام جو تھا وہ بنو ہاشم کے پاس تھا۔ تو بچوں یہ میں نے آپ کو معروضی اعتبار سے اور انشائیہ کے اعتبار سے اس پورے پہلا جو آپ کا سبق ہے اسلام سے پہلے عرب کی حالت، اس کو بریف کر دیا ہے۔ تو اس میں جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا یہ شارٹ کویسچن آپ کے بن سکتے ہیں، یہ MCQs بن سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ان کو پوائنٹس کو الگ کریں، چیپٹر کو خود بھی پڑھو، اور پھر میں نے آپ کو کچھ ٹاپکس بتائے جو کہ آپ کے لیے لانگ کویسچن کے اعتبار سے اہم ہیں۔ آپ نے ان کو ایز اے لانگ کویسچن یاد کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو سیاسی حالت کے حوالے سے بتایا، بریف بھی کیا ابھی اس کے لیکچر میں، پھر مذہبی حالت ہو گئی، معاشرتی حالت ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے امتحانات کے حوالے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کنفیوژن یا آپ کو کوئی مشکل نظر آتی ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔